अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। नए साल की आमद है। आप सबको टीम बनाम सरकार की तरफ से नए साल की मुबारकबाद। उम्मीद करते हैं ये साल आप सबके लिए खुशियों से भरा होगा, आमीन। आज के इस प्रोग्राम में नाज़रीन हम बात करने जा रहे हैं घंटाघर के ताजरों की कि उनका ये साल 2025 कैसा गुजरा, किन मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ा और 2026 से उनकी क्या क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं, वो गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो न्यू पॉलिसीज़ बनाएं और उनके कारोबार में बेहतरी आए। इसी के साथ साथ जैसे आप सब जानते हैं कि घंटाघर की ब्यूटिफिकेशन, 8 बाज़ारों की ब्यूटिफिकेशन पे जो है ना वो काम हो रहा है। इस पर भी जानेंगे कि ताजरों की क्या राय है। हमारे साथ रहिए और देखते रहिए प्रोग्राम बनाम सरकार। जी तो नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कपड़ा मार्केट के सदर, होल सेल कपड़ा मार्केट के सदर शेख फैसल साहब। इनसे जानते हैं कि 2025 में कपड़ा मार्केट के लिए ये साल कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी बहुत सर कैसे हैं आप? जी अल्लाह की रहमत, जी ठीक ठाक। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि 2025 जो है वो कपड़ा मार्केट के लिहाज से कैसा रहा। जी थैंक यू सिटी 41। बात ये है कि साल 2025 कपड़े के हवाले में इंतहाई ज़्यादा परेशान कुन रहा और परेशान कुन रहने की बहुत सारी वजूहात है, जिनमें एक मेन वजह महंगाई है। दूसरी बात, जो हम लोग चूँकि लोकल मार्केट को प्रेजेंट करते हैं तो आज हम स्पेशली लोकल मार्केट की ही बात करेंगे। गवर्नमेंट की हमेशा तवज्जो और तरजीहात में एक्सपोर्टर रहा है, मगर लोकल दुकानदारों को गवर्नमेंट ने हमेशा इग्नोर किया। वो किसी भी सूरत में इग्नोर करना है, किसी भी सूरत में हम उसको यही कहेंगे कि आपने इग्नोर किया, क्योंकि जब गवर्नमेंट ये देखेगी कि लोकल दुकानदार कितने ज़्यादा रोज़गार को पैदा कर रहे हैं, कितना टैक्स दे रहे हैं, जब ये सारी चीज़ें होंगी इसके बावजूद वो इसको इग्नोर करेंगी तो फिर लोकल ताजर जो है वो मरता ही जाएगा, पिसता ही जाएगा। हम ये कहते हैं कि जैसे महंगाई हुई, कपड़ा की जो कुव्वत ख़रीद कस्टमर में कम हुई, हमारे सर्दियों का जो कपड़ा था विंटर का वो ना बिकने के बराबर था। उसकी मेन वजूहात जो मैंने आपसे अर्ज़ की वो महंगाई थी। अगर गवर्नमेंट इसको तरजीही बुनियादों पर हल करना चाहे तो ये कोई ऐसा मसला कश्मीर नहीं है जो हल नहीं होता। कोई भी बंदा जब मसले को हल करने के लिए कोशिश करता है तो वो मसला चंद दिनों में ही ख़त्म हो जाता है। मिसाल के तौर पे आप ये देखें कि जो महंगाई हुई उनमें मेन फैक्ट किस चीज़ का था? मेन फैक्ट था हमारे एनर्जी क्राइसिस का था। उस एनर्जी क्राइसिस को लेके एक ऐसा गैप पैदा हुआ कि जिसमें चाइना ने एंट्री दी और आते ही छा गया। आप यकीन करेंगे जब चाइना आया तो उसने अपनी प्रोडक्ट दी, हमारी प्रोडक्ट से बहुत ज़्यादा सस्ती थी और अच्छी थी। ऐसी बात नहीं है कि हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, ऐसी बात कतई नहीं है। हम पाकिस्तानी उनसे ज़्यादा स्किल वर्कर हैं, हम उनसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, हमारी जो लेबर है वो चाइना से सस्ती है। ये मैं आपको रियलिटी कह रहा हूँ। इन एवरी कॉस्ट वो काम करना चाहते हैं, रोज़गार नहीं है। जब गवर्नमेंट लोकल ताजरों को तवज्जो नहीं देती, चाइना आ गया, महंगाई बढ़ गई, बिजली के रेट्स बढ़ गए, तो इसके बावजूद फिर क्या होगा? फिर बेरोज़गारी होगी, फिर लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल है वो गंभीर होती जाएगी। अच्छा देखें, बात ये है कि जब तक हम ये देखेंगे ना कि गवर्नमेंट क्या चाह रही है और हम क्या चाह रहे हैं। गवर्नमेंट कोई भी ऐसा काम शुरू करने से पहले प्लानिंग करती ही नहीं है जो ख़राबी की तरफ चला जाता है। यानी आप देखें, हम 8 बाज़ारों के सूरत हाल देख लें, घंटाघर के इन बिटवीन देख लें, बिल्कुल हर तरफ से जो रास्ते हैं वो बंद किए हुए। अच्छा, रास्ते बंद किए हुए, कस्टमर सारा ही डिस्टर्ब हो रहा है। अब जुल्म की इंतहा ये देख लें कि बाज़ारों की तोड़ फोड़ शुरू हो गई। हमारा सीज़न एक तो सर्दियों का नहीं लगा, दूसरा त्यौहार ईद का सर के ऊपर है। यानी हम कौन सी बात ऐसी करें जो ताजर है वो सबसे पहले ये देखता है कि उसका पैसा सिक्योर है, वो कारोबार कर रहा है, तो उसके लिए जो आसानियां हैं कारोबार करने की पाकिस्तान में, ना कि इधर आसानियों की जाएं, इधर मुश्किलात पैदा की जा रही। वो किसी भी सूरत में, वो तोड़ फोड़ की शक्ल में देख लें,
وہ چائنا سے جو امپورٹ ہو رہا ہے اس کی اچھا 18% لگانے سے مسئلہ حل نہیں ہوا. آپ یہ دیکھیں 18% انہوں نے ٹیکس لگایا, اس سے تو ریٹ بڑھنا چاہیے تھا, الٹا کم ہو گیا. اس کی صرف یہی ریزن تھی کہ چائنا نے اپنی ریبیٹ زیادہ دے دیا اور وہ سروائیو کرتے گئے. جبکہ اس کا حل یہ تھا کہ آپ دیکھیں کہ چائنا والے کرتے کہ وہ سب سے پہلے انرجی اپنے تاجر کو فری تو نہیں دیتے, مگر اس کی اتنی کاسٹ کم کر دیتے ہیں کہ اس کے لیے سروائیول ریٹ بہت ایزی ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ ادھر کتنی بجلی چوری ہو رہی ہے, آپ اس کو روک نہیں رہے, اور تاجروں کو بجلی سستی دینے کی بجائے وہی سارا برڈن تاجروں کے اوپر چلا جا رہا ہے. تو پھر کیسے مہنگائی کم ہوگی, کیسے ایک عام بندے کی پہنچ میں ایک سوٹ آئے گا. اس سے آگے بات کروں, 20% سردیوں کا کپڑا بکا ہے, 80% نہیں بک سکا شروع سے اینڈ تک. یعنی وہ اگر ہمارے پاس آیا تو بک نہیں رہا, اگر ہمارے پاس بک گیا تو کسٹمر کے پاس پڑا. کیونکہ پچھلے سالوں میں جو ایک سوٹ 600 روپے کا تھا ہول سیل میں, پرچون والا وہ جا کے 800-900 میں بیچ دیتا تھا, 1000 میں بیچ دیتا تھا. اب وہی سوٹ ہول سیل میں 1000 روپے کا ہو گیا مہنگائی کی وجہ سے. اور جو کنزیومر کسٹمر ہے وہ اس کو ظاہر ہے اس نے کچھ 400-500 روپے 600 روپے سوٹ میں رکھنا, وہ بیچارہ رکھ ہی نہیں پا رہا, وہ رکھ رہا ہے تو اس کا سیل ہی نہیں ہو رہا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بیماری کا علاج کیا جائے. آپ کی نظر میں اس کا حل کیا ہو سکتا ہے؟ بہت سمپل حل ہے. دیکھیں آپ نے ٹیکس لگا دیا, ٹھیک ہے, امپورٹ نہیں روک سکے, ٹھیک ہے, نہیں روک رہے, ٹھیک ہے. آپ سب سے پہلے انرجی, جو ہماری بجلی ہے, جو ہماری گیس ہے, اس کو آپ 1 سال کے لیے سمجھ لیں چوری ہو رہی ہے, فری کر دیں. کن کو؟ صرف کمرشل یوز کو. کن کو؟ صرف فیکٹری والوں کو. کن کو؟ جو خاص کر فیکٹریاں بند ہیں, سپننگ مل کی صورت میں, ویونگ فیکٹری کی صورت میں, ڈائنگ یونٹ کی شکل میں, پرنٹ کی شکل میں. وہ جو کوئلہ باہر سے خرید رہے ہیں, جو ایندھن کی شکل میں آپ ان کو گیس پرووائڈ نہیں کر رہے, گیس کے ریٹ بہت کم کر دیں, نہ ہونے کے برابر کر دیں, تاکہ جب وہ اپنی کاسٹ نکالیں تو یہ جب 2 کاسٹیں ان کی بالکل ڈیڈ لیول پہ آ جائیں گی, تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ چائنا سے جتنا بھی فیبرک آ رہا ہے وہ پیچھے چلا جائے گا. پاکستان کا فیبرک تو پوری دنیا میں مشہور ہے, کاٹن بہت اچھی ہے, لوکل پیداوار ہے. اچھا اگر کچھ سکے, کچھ ایسے کاؤنٹ وہاں سے امپورٹ ہوتے تو یہاں کی سپننگ ملیں اس کو جوائنٹ کر کے بہت اچھا فیبرک بنا دیتی تھی, یعنی را مٹیریل بنا کے, تو پھر آگے ایک پوری چین چلتی تھی. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ بیماری کا علاج کریں تاکہ ہمارے ملک کی جو لوکل انڈسٹری ہے وہ پروان چڑھے, اس سے بے روزگاری ختم ہوگی, مہنگائی نہیں لگے گی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ 2025 میں آپ کو سب سے بڑا چیلنج کیا فیس کرنا پڑا جو بہت بڑا تھا؟ مین چیلنج ہی مہنگائی تھی. یعنی میں اب اس کو ایک اور مثال دے دیتا ہوں. مثال کے طور پہ ایک مزدور ہے, اس کی سیلری ہے 30,000 روپیہ, اس بیچارے کے گھر کا خرچہ کتنا ہے 50,000 روپیہ. اب وہ 50,000 روپیہ 20,000 کا کیا کرے گا؟ وہ ظاہری بات ہے کہ 10-15 تاریخ ہوگی, وہ 20,000 روپیہ 10,000 روپیہ جو کم ہوگا وہ دستی ادھار پکڑے گا, اس نے گھر چلانا ہے. یعنی ہمارا تہوار چھوٹی عید کا سر پہ, کسٹمر نہ ہونے کے برابر. مارکیٹوں میں ایسے ہو کا عالم ہے, بالکل سناٹا چھایا. آپ کو لگتا ہے کہ جو بیوٹیفیکیشن کا کام ابھی بازاروں میں سٹارٹ ہوا ہے اس کی وجہ سے بھی جو ہے اس پہ اثر پڑ رہا ہے کہ اس طریقے سے جو کسٹمر ہے نہیں ہے؟ جی بالکل یہ وجوہات ہیں. کیوں؟ کسٹمر اندر آ ہی نہیں پا رہا. وہ ادھر آنے کی بجائے وہ لاہور جا رہا ہے, وہ کراچی جا رہا ہے, وہ کسی اور جگہ پہ جا رہا ہے. ہم لوگ ادھر ہاتھ پہ ہاتھ رکھے ہوئے بیٹھے ہوئے. دیکھیں کرنا چاہیے خوبصورت, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ نہیں کرنا چاہیے, فیصل آباد کو خوبصورت بنائیں, مگر ساتھ ہمارے ساتھ بیٹھیں کہ ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں. آپ کا سیزن کب ختم ہونا ہے جی؟ چھوٹی عید کتنی دیر ہے؟ 2 مہینے. اس پہ آپ سے ڈسکس نہیں کیا گیا تھا؟ کوئی ڈسکس نہیں ہوا. ہم لوگوں کا یہی تو ایک المیہ ہے, یعنی ہماری بیوروکریسی ٹھیک ہے وہ سائن کرتی ہے, یہ نہیں دیکھتی کہ آگے کاروبار ڈسٹرب ہوگا کہ نہیں ہوگا, وہ ایک دم سے کام سٹارٹ کر دیتی ہے. ایک ایسی ہراسمنٹ پھیل جاتی ہے, اویئرنیس نہیں دیتی, لوگوں کو بیٹھ کے ورکشاپ نہیں کرتی, ان کو سمجھاتی نہیں ہے. اچھا وہ کوئی بھی کمیٹی والے آتے ہیں تو وہ اپنی ہراسمنٹ پھیلا دیتے ہیں. اب یہ
توڑ پھوڑ شروع کی ہے انہوں نے خوبصورتی کے نام کے اوپر، پھر زیادہ ہراسمنٹ ہے. ہم یہ کہتے ہیں کام کریں آپ، ہم یہ نہیں کہتے آپ نہ کریں، مگر اس کے لیے ایک پلاننگ کر لیں. بہت بہت شکریہ سر آپ کا. ناظرین ابھی بریک کا وقت ہوتا ہے، تو اس کے بعد اسی ٹاپک میں مزید بات کرتے ہیں. جی تو ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں حاجی محمد عابد صاحب، جو کہ مٹگمری بازار کے صدر ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ کاروبار کے لحاظ سے 2025 ان کا کیسا رہا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ 2025 آپ کے کاروبار کے لحاظ سے کیسا رہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو جی میں اللہ پاک کا بے انتہا شکر گزار ہوں کہ اللہ پاک نے ہمیں جس طرح پچھلے سالوں کی طرح اس سال بھی 2025 میں صحت، عافیت، ایمان کی سلامتی دی. اور خاص طور پر میں ذکر کروں گا بیان المرصوص کے حوالے سے، جو پاکستان کو اللہ پاک نے عزت دی، احترام دیا، پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن ہوا. پاکستان کی افواج نے جس طرح ایک ایسے غلیظ دشمن کے ساتھ، جس کے ساتھ ہمارا شروع سے ایک کلیش چل رہا، اس کو ذلیل و خوار کیا، اور ہماری فوج نے الحمدللہ پورے دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا. اس پہ اللہ پاک کا بے انتہا شکر گزار ہوں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ جو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان جب سے بنا اس وقت سے اب تک مسائل کا شکار چلتا آ رہا. مسائل ہمیں ختم ہوتے نظر ہی نہیں آ رہے. کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ مسائل کس طرح ختم ہوں گے. 1 روپے والا ٹیکس جو ہے وہ 100 روپے پہ جا چکا ہے. 100 روپے والا ٹیکس جو ہے وہ 1000 پہ جا چکا ہے. اور ہر چیز جو ہے وہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ہر کام الٹا ہو رہا ہے. جو بھی ہم کام کرتے ہیں ہمارے لیے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے اب بھی دعا ہی ہے کہ اللہ پاک آئندہ آنے والے سال میں ہمارے لیے خیر و برکت ہو، صحت عافیت کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے ملک کے حالات بہتر ہوں. غریب آدمی اس وقت جو ہے وہ انتہائی پریشانی کا شکار ہے، مصیبتوں کا شکار ہے، گھروں میں اور بازاروں میں بے رونقی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف، اور یہ میں ایک بات میں آپ کو کلیئر بتا دوں، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے ہمارے اعمال کی وجہ سے. ہر آنے والا دن جو ہے وہ ہمارے اعمال جو ہیں وہ بدتر سے بدتر ہو رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ مسجدوں میں بالکل ویرانی ہے. 1 2 صفحے 3 صفحے مسجدوں میں ہو رہی ہیں. کوئی ذکر کرنے والا کوئی نہیں ہے، تلاوت کرنے والا کوئی نہیں ہے، اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے. اور جو پوری امتوں میں برائیاں ہوتی تھی وہ سب کا مجموعہ ہمارے اندر موجود ہے. تو میں یہ گزارش کرتا ہوں آج کے آپ کے اس پروگرام کے حوالے سے لوگوں سے کہ اللہ کا واسطہ ہے، ہاتھ باندھ کر کہتا ہوں کہ اگر اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں، یہ حکمرانوں سے کچھ نہیں ہوگا، نہ گورنمنٹوں سے کچھ ہوگا. میں نے خود اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. اگر میں اپنے آپ کو ٹھیک کر لوں گا تو میرے سارے مسئلے اللہ کی طرف سے حل ہو جائیں گے. اور یہ فیصلہ ہر بندے نے کرنا. اور یہ نہیں ہے کہ 10 بندے کہیں جی میں تو ہم ٹھیک ہو جائیں گے، باقی جو ہے 90 بندے کہیں جی وہ ویسے چلتے رہیں گے. ہمیں اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی، ہمارے گھروں کے حالات ٹھیک ہوں، ہمارے بازاروں کے حالات ٹھیک ہوں. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ 2025 کی اگر میں بات کروں تو کون سا بڑا چیلنج آپ کو دیکھنے کو ملا؟ 2025 میں دیکھیں جس چیز کا پہلے میں نے ذکر کیا وہ ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے اللہ پاک. لیکن ہمارے جو کاروباری حالات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، دن بدن پریشانیوں کا شکار ہے. اب میں اپنے بازار شہر کی بات کروں تو اس وقت ہماری بڑی بڑی کمپنیاں جو ہے نا، ان کا بزنس جو ہے بے انتہا نیچے گراف آ چکا ہے. ان کی جو ہر ماہ کی کلوزنگ ہوتی ہے وہ 3 مہینے پہلے اگر وہ 10% کم ہوئی تھی، اگلے مہینے 20 کم ہو گئی. اس وقت جو ہے 60% کم ہو چکی ہے، ان کی سیلیں جو ہیں کم ہو چکی ہیں. اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے بازاروں کے کیا حالات ہیں. اب یہ دیکھیں کہ اگر ہمارے حالات یہ ہوں گے، کاروبار نہیں ہوگا، ہمارے مسائل جو ہیں، جو اخراجات ہیں وہ کہاں سے پورے ہوں گے. دکانیں کرائے کی ہیں، پھر اس کے بعد بجلی کے بل ہیں، اندر سٹاف یہاں موجود ہے، پھر گھروں کے آپ کو پتہ کتنے. صبح گھر سے نکلتے ہیں تو بیگم صاحبہ ایک لمبی لسٹ دے دیتی ہیں کہ آج یہ لے کے آنا، آج یہ لے کے آنا، آج یہ خرچہ ہے، آج وہ خرچہ ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو بھی مہربانی کرنی چاہیے، کوئی نرمی کا ہاتھ رکھیں. لوگوں کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں جتنا لوگوں کو پریشان کیا جا رہا. اچھا مجھے بتائیے کہ 2025 میں کیا ہم اچھی چیزیں ہونے کی امید کر سکتے ہیں کہ چیزیں بہتر ہو جائیں پہلے سے؟
بالکل امید تو ہر وقت اچھے کی رکھنی چاہیے اور انشاءاللہ امید ہے کہ اچھی ہوں گی بھی، لیکن جو میں نے پہلے ذکر کیا کہ اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہوگا، اپنے اعمال کو ٹھیک کرنا ہوگا، اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو ٹھیک کرنا ہوگا. اگر وہ ٹھیک ہو جائے گی نا تو ہمارے اعمال، وہ ہمارے مسائل جو ہیں وہ خود بخود حل ہو جائیں گے. یہ سارے معاملات جو ہیں وہ ہمارے اپنے اوپر ہیں. ہم ہر وقت کسی کو بلیم کرتے رہے، اس نے نہیں کام کیا، اس نے نہیں کیا. بھائی میں نے کیا کیا؟ میری ذمہ داریاں کیا پوری ہیں؟ میں اپنی دکان کے اوپر بیٹھ کے کیا سچ بول رہا ہوں؟ گاہک کو صحیح سودا دے رہا ہوں؟ گاہک کے ساتھ گفتگو اچھی کر رہا ہوں؟ میں اپنے مسائل کو حل کر لیا میں نے. کیا ہماری گلیوں میں، بازاروں میں سارا 2 نمبر کام نہیں ہو رہا؟ ساری آئٹمیں 2 نمبر نہیں بک رہی؟ جھوٹ نہیں بول رہے ہم، ہاں جی، اور غلط بیانی سے ہم اپنا سودا نہیں بیچ رہے؟ تو یہ سارا کچھ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے آپ کو پہلے ٹھیک کرنا ہے، اس کے بعد پھر ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ گورنمنٹ بھی یہ کام کر لے تو اس کی مہربانی ہے. بہت بہت شکریہ سر. ابھی وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. جی تو ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں حاجی اسلم بھلی صاحب، جو کہ پریزیڈنٹ ہیں سپریم انجمن تاجران کے. ان سے جانتے ہیں کہ 2025 جو ہے وہ کاروبار کے لحاظ سے کیسا رہا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، آپ کی دعائیں بالکل ٹھیک. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ 2025 جو ہے وہ کاروبار کے لحاظ سے کیسا رہا؟ پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کروں گا. آپ کا جو کویشچن ہے اس کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو کاروبار کے حوالے سے تو بالکل اچھا نہیں رہا. میرا تاجر بھی اور میرا صنعت کار بھی وہ پریشان رہے ہیں، اور ہم نے یہ پورا سال جو ہے وہ نہایت پریشانی کے عالم میں گزارا ہے. ہمارے ایک پورے سال کے اندر جہاں پہ جو 8 بازاروں کو وہیکل فری کیا گیا، اور وہیکل فری کر کے اور اس کے بعد اس کے اوپر وہ لگا دیے گئے بیریئر، اس کی وجہ سے ہمارا کاروبار کا والیوم جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ 25% یا 20% رہ گیا. یہ سب سے بڑی ہمارے لیے جو ہے نا وہ یہ خرابی کا باعث یہ بنی ہے چیز. اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو اس کے بجلی کے ریٹ، اس کا ایکسپورٹ والوں کے ساتھ وہ جو گورنمنٹ کی پالیسیز تھیں اس کی وجہ سے، کیونکہ اگر صنعت میری چلے گی تو پھر میری دکان چلے گی، ورنہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انڈسٹری میری چلے نا تو میری دکان کیسے چلے گی. ٹیکسٹائل کی جو بربادی ہوئی یا جس طرح کا وہ قبرستان بنا یہ ہمارا شہر، جو پہچان ہے اس شہر کی جو ٹیکسٹائل ہے، بڑے بڑے نام جو ہیں ٹیکسٹائل کے وہ آج نہیں ہیں، گراؤنڈ پہ نہیں ہیں اور وہ ختم ہو گیا. اس کی وجہ سے میرے کاروباری طور پہ اگر دیکھا جائے تو میں اس کو اچھا سال نہیں کہتا. یہ ہے اس کی صورتحال اگر بزنس کے حوالے سے دیکھیں. اور اگر بزنس کے حوالے سے اس بات کو آپ دیکھیں تو پھر معیشت تو ساری چلتی ہے کاروبار کے ساتھ، بزنس کے ساتھ. اگر بزنس نہیں چلا، کاروبار نہیں چلا، میری انڈسٹری نہیں چلی، میرے دکاندار کو پیسہ نہیں بچا، تو لازمی بات ہے کہ ہم نے کوئی سروائیو نہیں کیا. اس کے بدلے میں جو ہمارے حکومتی لوگ ہیں یا جو سب اقتدار لوگ ہیں وہ مثال دیتے ہیں کہ اسٹاک ایکسچینج عبور کر گئی، اپنی تاریخ کی آخری حد تک چلی گئی. ہم نے 1,75,000 کے کتنا وہ ہم نے وہ اس کا والیوم چلا گیا. بھائی یہاں پہ جو عام آدمی ہے اس کو اسٹاک ایکسچینج کے ساتھ کوئی تعلق اس کا نہیں ہے. وہ وہاں پہ کچھ لوگ، کچھ مخصوص طبقہ جو ہے وہ ضرور ہے، اور اس کا کوئی شک نہیں کہ اس کی وجہ سے ہمارے ملک کی معیشت جو ہے اس میں کچھ نہ کچھ بدلاؤ ضرور آتا ہے. مگر اگر آپ گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھیں تو اگر نچلی سطح پر وہ کام چلے گا تو پھر ہی چلے گا. اسٹاک ایکسچینج جو ہے اس میں کوئی خاطر خواہ عام آدمی کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں لاتی. 25 کروڑ کا ہم ملک ہیں اور ہمارے پاس وسائل جو ہیں وہ اللہ کا کروڑ شکر ہے، ہمارا ملک بڑا رچ ملک ہے وسائل کے حساب سے، مگر شاید ہم نے اس کی تقسیم کرنے میں کوئی غلطی کی ہے. اس وجہ سے ہمارا یہ سال کاروبار کے حوالے سے تو میں اس کو ناکامی کا سال کہوں گا، اچھائی والا سال نہیں تھا. اچھا مجھے بتائیں سب سے زیادہ جو آپ کو چیلنجز کس چیز میں، کون سا چیلنج آپ کو لگا کہ یہ بہت زیادہ چیلنجنگ تھی چیزیں کاروبار کے لحاظ سے؟ FBR سب سے پہلے جو ٹیکسز کے معاملات ہیں، اور اس کے علاوہ 15 سے 16 محکمے ہیں صوبائی اور فیڈرل ملا کے، جو میرے دکاندار کو بھی ہرٹ کرتے ہیں، میری انڈسٹری کو بھی کرتے ہیں. ایک پچھلے دنوں میں آج سے 2 سال پہلے جب میں وائس پریزیڈنٹ تھا چیمبر کا، ایک کوشش ہوئی تھی کہ 1 ونڈو ایک جگہ پہ ہم نے اس کو فیسیلیٹیشن سینٹر بنایا تھا.
وہ بھی پتہ نہیں کس کی نظر ہو گیا. اس میں یہ تھا کہ سارے کے سارے محکمے جو ہیں وہ وہاں سے آپ کو NOC جاری کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, وہ کسی جگہ جگہ پہ آپ کو خجل نہیں ہونا پڑے گا. مگر وہ پتہ نہیں کس کی نظر اس کو لگ گئی یا کس پالیسی کی وجہ سے اس سے کوئی میرا تاجر خاطر خواہ فائدہ نہیں اٹھا سکا. ایک تو ہمیں محکمہ جاتی جو پرابلم ہے اس کو دیکھنا پڑے گا, ریوزٹ ان کو کرنا پڑے گا. یہ دیکھیں کہ تاجر کے لیے انوائرمنٹ, کھلی انوائرمنٹ چاہیے ہوتی ہے بزنس کے لیے بھی, اور اگر آپ کاروبار کے لیے اچھا ماحول نہیں دیں گے, امن نہیں دیں گے اور سہولیات نہیں دیں گے تو پھر نہیں چل سکتا. میرے یہاں پہ سہولیات کا فقدان ہے. میرے محکموں کے بارے میں کوئی بندہ بات سننے کو تیار نہیں ہے, یہ میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں. 2 قسم کا طبقاتی فرق یہاں پہ آ گیا ہے. ایک جو صاحب اقتدار ہیں وہ بھلے چھوٹے درجے کا ہی ہو, اور ایک ہم لوگ ہیں بھلے ہم ارب پتی انڈسٹریلسٹ ہمارا ہو, اس کے درمیان جو فاصلے ہیں نا, جو رابطے کا فقدان ہے, جو ہم نے ایک دوسرے کی بات کو شاید سمجھ نہیں پا رہے صحیح طریقے سے, سب سے بڑا مسئلہ تو ہمارا یہ ہے. ٹیکسیز کے معاملات کو ٹھیک کرنا پڑے گا, اور اس کو ٹھیک کریں گے تو پھر یہ چلے گا. ورنہ آپ سمجھ لیں, اور اگر میں فیصل آباد کے حوالے سے اگر صرف بات کروں تو جو میرے 8 بازاروں میں 45,000 چھوٹا بڑا بزنس کا یونٹ ہے, 60,000 70,000 خاندان اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اگر یہ سارے کا سارا ہم نے اس کو برباد کر دیا ہے, اس کو وہیکل فری بنا کے اور یہاں پہ بیوٹیفیکیشن کے نام پہ, تو یہ پتہ نہیں کس دیوانے کی سوچ تھی, یہ کس نے کیا, کس نے سوچا. اگر آپ نے کرنا تھا تو ہول سیل کے سارے بزنس جتنے بھی ہیں میرے 8 بازاروں کے اندر ہیں, ٹیکسٹائل کا ہو, کریانے کا ہو, کیمیکل کا ہو, سوپ کا ہو, ہر چیز جو ہے نا ہول سیل کی وہ 8 بازاروں کے اندر, ان کو پہلے کہیں شفٹ کرتے, پھر یہ بیوٹیفیکیشن کرتے. یہاں پہ تو لوڈر بھی آنا ہے, یہاں پہ تو مٹی بھی آنی ہے, یہاں پہ تو مزدوروں نے بھی آنا ہے, یہاں پہ سراؤنڈنگ سے ہمارا گاہک آتا ہے. یہ ہمارے ارد گرد جو ہے یہ 40 50 کلومیٹر میں بے شمار قسم کے ہمارے جو ہیں چھوٹے چھوٹے قصبات ہیں, انہوں نے سارا دن آنا ہے. تو یہ یا تو اس کو شفٹ کرتے پھر اس کو بیوٹیفیکیشن کرتے. ہاں اگر اب بھی کیا تو کسی بندے نے ہمیں لوپ میں نہیں لیا, کسی بندے نے اسٹیک ہولڈر کے ساتھ بیٹھ کے کوئی مشاورت نہیں کی, کرنی چاہیے تھی. اگر میرے متعلق کو فیصلہ کرنا ہے تو مجھے ہی نہیں پوچھیں گے تو پھر کیا اس کا رزلٹ ہوگا. یہ صورتحال بنی. اس پہ ہم بات کریں تو آپ کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہے گورنمنٹ سے کہ 2026 کو ہم کیسے بہتر بنا سکتے ہیں؟ وہ دیکھیں جی, ہمارے 10-15 سال سے ہم یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ پورے فیصل آباد میں کوئی پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے. وہ تو چلو آ گئی, بڑا اچھا ہو گیا. اسی طرح ہماری توقعات یہ ہیں کہ ان کو اپنے رویے بہتر کریں, تاجروں کے ساتھ لائزون کو بہتر کریں, انفراسٹرکچر کو بہتر کریں. جس طرح یہ پبلک ٹرانسپورٹ آئی ہے اسی طرح کے اور دیگر فیصلے کریں اور ہمیں ساتھ لے کے چلیں. تو یہ سال اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے لوگوں میں بہت زیادہ انرجی ہے. ہمارے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ اگریسو ہیں ہر معاملے میں. تو اگر ان کو ساتھ لے کے ہم چلیں گے, ہماری یوتھ ہے 65% تو ہماری یوتھ ہے پاکستان میں, تو اگر ہم ان سے کام لیں تو یہ شہر یہ ملک جنت بن سکتا ہے, چمکتا دمکتا ستارہ بن سکتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے حکمران, ہماری بیوروکریسی, ہمارے سپہ سالار, ہماری اسٹیبلشمنٹ, یہ سارے کے سارے اگر ایک پیج پہ ہیں تو ان کو ہم لوگوں کو بھی اپنے ساتھ بٹھا کے ایک پیج پہ لانا چاہیے تاکہ ہم مثالی سال جو ہمارا 2026 ہو اور اس کو ہم لے کے آگے چلیں اور میرا ملک جو ہے ہمیشہ چمکتا رہے. بالکل ٹھیک ہے, ایسا ہی ہونا چاہیے. اچھا مجھے بتائیے گا کہ اگر ہم ٹیکسوں کی بات کریں تو اگر ٹیکس ہم 2026 میں اگر ٹیکس پہ لگاؤ مطلب روک تھام ہو جاتی ہے, کم ہو جاتے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ اس سے بزنس بہتر ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے. ہماری کاسٹ آف پروڈکشن کم ہو جائے گی اگر ہمارے نفع کے مطابق یہ ہم سے ٹیکس لیں تو اس کے مطابق. دوسری ایک اور بڑی اہم چیز جو مجھے ذہن میں آ گئی ہے کہ ہمارا سارا ملک اس وقت جرمانوں کے اوپر چل رہا ہے, یا سزاؤں پہ چل رہا ہے یا جرمانوں پہ چل رہا ہے. ہم نے ہیلمٹ سے لے کے نیچے تک, انکروچمنٹ تک, کسی بھی جگہ پہ ہم نے کمپرومائز صرف جرمانوں کے لیے کیا اور کچھ نہیں کیا. لیکن آپ کو نہیں لگتا یہ چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں؟ ضرور جا رہی ہیں, مگر اگر ہم ان کو ساتھ لے کے پہلے ایجوکیٹ تو کریں لوگوں کو. 70 سال کی ہم بگڑی ہوئی قوم, اور ہمیں اگر بہتر کرنا ہے, ہمیں ٹھیک کرنا ہے, ہمیں ایجوکیٹ کریں, ہمیں ٹیوشن پڑھائیں, ہمیں لیکچر دیں, ہمیں 2 سال 1 سال 3 سال ہمارے اوپر محنت کریں.
میرا تو سارے کا سارا رورل ایریا ہے، 70% میری آبادی جو ہے دیہات میں رہتی ہے، اور دیہاتوں میں بھی اگر فرض کرو بجلی بھی آ گئی، ٹی وی بھی آ گیا، میڈیا بھی آ گیا، تو اس کے باوجود ہماری آبادی کا جو ایجوکیشن لیول ہے وہ بہت کم ہے. ہمارے لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں، اور اس کے لیے ان کو ایجوکیٹ کر کے اگر کریں تو اس کے رزلٹ جو ہیں وہ مزید بہتر بھی آ سکتے ہیں. ہاں، اس کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یہ جو معاملات ہو رہے ہیں ٹریفک کو ٹھیک کرنے کے لیے، انکروچمنٹ کو ختم کرنے کے لیے، یہ بڑے اچھے اقدامات ہیں. صفائی ستھرائی کے معاملات جو ہیں کافی بہتر ہوئے ہیں اور ہونے بھی چاہیے. ہمارے لوگوں کو کے لیے کوئی یہ سزا تو نہیں ہے کہ وہ پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں، ان کے لیے تو ایک بہتر انوائرمنٹ جو ہے وہ حکومتوں نے دینی تھی. اگر پیچھے کوئی مسنگ ہوئی ہے تو اب اس کو دور کرنا چاہیے، لوگوں کو آن بورڈ لینا چاہیے، اور آن بورڈ لے کے چلیں گے نا تو یہ 2026 ہی نہیں، انشاءاللہ قیامت تک یہ ملک جو ہے وہ امن کا، خوشیوں کا، صفائی ستھرائی کا مثالی ایک ملک ہوگا. بہت بہت شکریہ سر آپ کا. ابھی وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. جی تو ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ جو ہے فضیل احمد صاحب موجود ہیں جو کہ تاجروں کی بیٹ کو دیکھتے ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ تاجروں کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں 2026 کو لے کے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر مجھے بتائیے گا کہ جو تاجر ہیں وہ 2026 کو کیسے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں 2026 جو ہے اس حوالے سے فیصل آباد کے جو کاروباری طبقہ ہے اس کی یہ امیدیں ہیں کہ اس کے اندر پالیسیز کاروبار کے حوالے سے وہ بہتر کی جائیں. جو ٹیکس نیٹ ہے اس کو بڑھایا جائے، نہ کہ جو ٹیکس نیٹ میں پہلے سے رجسٹرڈ شدہ افراد ہیں، کاروباری طبقہ ہے، اس کو تنگ کیا جائے. اور جو 2025 ہے اس سال کے اندر کافی مشکلات رہی ہیں کاروبار کی. اگر صرف یا گھنٹہ اگر ہم کھڑے ہیں 8 بازاروں کی بات کر لی جائے تو 8 بازاروں میں پچھلا پورا سال جو 2025 ہے یہ کچھ تجاوزات آپریشن کے اندر گزر گیا. اس کے بعد رکاوٹیں لگا دی گئیں بازاروں میں، اور اس حوالے سے بڑی مشکلات رہی ہیں. ہول سیل کی مارکیٹیں ہیں 8 بازاروں کے اندر. یہ اس وقت بھی کچہری بازار ہے، موبائل مارکیٹ بڑی مارکیٹ ہے، بیوٹیفیکیشن کا کام بھی شروع ہو چکا ہے. تو یہ پورا سال جو ہے یہ آپ کا جو ہے وہ گزر چکا ہے انہی کاموں میں، ترقیاتی کاموں میں، یا پھر جو تجاوزات کا خاتمہ تھا اس حوالے سے. تو کاروباری سرگرمیاں جو ہیں وہ انتہائی متاثر رہی ہیں 8 بازاروں کے اندر. اس کے بعد اگر آپ ایکسپورٹ سیکٹر کی بات کر لیں تو ایکسپورٹ ہماری تھوڑی سی بڑی ہے 2025 کے اندر، لیکن جو امپورٹ بل ہے وہ بہت زیادہ ہمارا بڑھ گیا ہے، جس وجہ سے جو اتنا فائدہ ہے معیشت کو نہیں ہو سکا بلکہ نقصان ہوا ہے. دیکھیں جب آپ کا امپورٹ گراف جو ہے وہ بڑھتا ہے، ایکسپورٹ سے اوپر جاتا ہے، تو آپ کے جو روپیہ ہے اس کی قدر میں کمی آ جاتی ہے. تو 2025 جو ہے وہ کسی طرح سے بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کاروبار کے لحاظ سے بہت اچھا سال رہا ہے. آئندہ آنے والا جو سال ہے اس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں جو بزنس کمیونٹی ہے، جو انڈسٹریلسٹ ہیں، ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ اس سال کے اندر پالیسیز کو بہتر کیا جائے. ایسی پالیسیز بنائی جائیں کہ جو کاروبار کے لیے سازگار ماحول پیدا کریں، جو کاروبار دوست پالیسیز ہوں. اس کے اندر سب سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ آپ کی پیداواری لاگت ہے. آپ کسی بھی انڈسٹری کے اندر چلے جائیں، کسی بھی صنعت کار سے پوچھیں گے کہ آپ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کیا ہے، تو سب سے بڑا مسئلہ آپ کو صنعت کار یہی بتائیں گے کہ جی ہماری پیداواری لاگت، جو ہمارے کمپیٹیٹرز ہیں اس خطے کے اندر، وہ ویتنام ہو، انڈیا ہو یا پھر بنگلہ دیش ہو، ان کی نسبت ہماری پیداواری لاگت بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر ان کو کمپیٹ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ صورتحال جو ہے اس کو دیکھتے ہوئے آنے والے سال کے اندر اگر پالیسیز بنائی جاتی ہیں، اور سب سے بڑا مسئلہ پالیسیز بنتی ہیں لیکن وہ شارٹ ٹرم پالیسیز ہوتی ہیں. پالیسیز ہونی چاہیے صنعتوں کے لیے کم سے کم 5 سے 10 سال کی پالیسی ہو، جس کے اوپر پتہ ہو صنعت کار کو کہ میں نے اس پالیسی کے تحت چلنا ہے، اس کے مطابق میں نے انٹرنیشنل مارکیٹ سے جو ہمارے کسٹمرز ہیں ان کو ڈھونڈنا ہے، اور اسی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو ہے وہ بہتر ہوگی تو وہ پھر صنعت کاروں کے لیے بھی آسانی ہوگی. جو ہماری لوکل مارکیٹیں ہیں، لوکل انڈسٹری کو اگر دیکھیں تو آپ کی جو پروسیسنگ انڈسٹری ہے وہ 60 سے 70% کے قریب 2025 کے اندر بند ہو گئی. آپ کا پاور لوم سیکٹر جو ہے وہ بند ہو گیا. یہ وہ لوکل انڈسٹری ہے جو سب سے زیادہ جابز بھی پرووائڈ کرتی ہے، جس کے اندر آپ کی انسکلڈ لیبر جو ہے وہ ایڈجسٹ ہو جاتی ہے، اور مزدور جو ہے وہ اپنا روزگار کماتا ہے، اپنے بچوں کے لیے آپ کے جو وہ
ان کا سکولنگ، ان کی میڈیکل اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا پیٹ بھی پالتا ہے. تو یہ تمام تر صورتحال جو ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے 2026 سے امیدیں یہی کی جا رہی ہیں کہ پالیسیز کو بہتر کیا جائے، ٹیکسز جو ہیں ان کے اندر تھوڑی نرمی دکھائی جائے صنعت کاروں کو، تاجروں کو، اور جو نیٹ ویئر ایک ہمارا ہے ایکسپورٹ کے ساتھ ہی جو منسلک ہے ان کا سب سے بڑا یہ مطالبہ سامنے آیا کہ 2026 کے اندر جو ٹیکس ریفارمز ہیں ان میں بہتری لائی جائے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ٹیکس ریفارم میں کچھ بہتری آنے کے چانسز ہیں 2026 میں؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ بہتری آئے گی، کیونکہ ہر جو آنے والا نیا سال ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ ریفارمز آتی ہیں، لیکن وہ کڑی شرائط اس کے اندر رکھ دی جاتی ہیں. اس میں دیکھیں، اگر میں ہوں، آپ ہیں، اگر دو ہم ٹیکس پیئرز ہیں تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے اور آپ کا جو ہے وہ دونوں کا گلا دبایا جائے، بلکہ ہمارے ساتھ اور لوگوں کو ایڈ ہونا چاہیے، وہ مل کر اس ملک کا برڈن اٹھائیں. ٹیکس دینا ہر ایک کے اوپر فرض ہے، وہ چاہے کوئی بھی ہو، چھوٹا تاجر ہو، بڑا تاجر ہو، صنعت کار ہو. آپ ٹیکس دیں گے تو آپ کا ملک چلے گا، اگر آپ ٹیکس نہیں دیں گے تو ملک نہیں چل سکتا. لیکن اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ایک ہی ٹیکس گزار کو سارا برڈن اس کے اوپر ڈال دیں. اسی سال کے اندر ایک تاجر دوست پالیسی بھی نکالی گئی حکومت کی جانب سے، تو وہ بھی بری طرح ناکام رہی، کیونکہ جب آپ کوئی بھی نیا کوئی ریفارمز لے کر آتے ہیں تو اس میں آپ جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ساتھ نہیں لیتے. سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لینا بہت ضروری ہے. اگر حکومت یہ چاہتی ہے کہ ہمارا ملک ترقی کرے، ہماری صنعتیں ترقی کریں، ہماری معیشت جو ہے وہ بہتری کی طرف جائے، تو آنے والے سال میں جو بھی پالیسیز بنے وہ بند کمروں میں نہ بنے. جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ ان کو ساتھ بیٹھنا چاہیے، ان کی آپ رائے لے کر اس کے بعد کوئی بھی پالیسی بنائیں، اور لانگ ٹرم پالیسی بنائیں جس سے جو صنعت کار ہے، کاروباری طبقہ ہے، اس کو اپنا کاروبار کرنے میں آسانی ہو. اچھا، یہ جیسے اب بات کر رہے تھے ہم بیوٹیفیکیشن کی، تو اس پہ تاجروں کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، تاجروں کی رائے یہ نہیں ہے کہ بیوٹیفیکیشن نہیں ہونی چاہیے. اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو بیوٹیفیکیشن ہوگی، شہر خوبصورت ہوگا. دوسری چیز یہ ہے کہ کیا اس کے بعد کاروبار میں اضافہ ہوگا یا کاروبار کم ہوگا، یہ بات کی چیز ہے. لیکن جو موجودہ صورتحال ہے، آپ دیکھ لیں کچہری بازار کو کیسے لگ رہا ہے، بہت زیادہ رش ہے، لیکن یہ توڑ پھوڑ ہوئی ہے اس کی وجہ سے لگ رہا ہے. تو اس کے بعد بازار جو ہیں وہ بند کیے گئے تھے. یہ بیوٹیفیکیشن کا کام جتنی دیر چلے گا یہاں 8 بازاروں کے اندر، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گاہک کا رجحان کم ہوگا، کیونکہ اس صورتحال میں گاہک جو ہے وہ بازاروں کا رخ نہیں کرے گا. اور تاجر یہ کہتے ہیں کہ آپ بیوٹیفیکیشن کا کام ضرور کریں، شہر کو خوبصورت ضرور بنائیں. شہر کی خوبصورتی بڑھنے سے ہماری خوبصورتی بڑھے گی، لیکن ہمارا کاروبار جو ہے وہ متاثر نہیں ہونا چاہیے. تو اب دیکھیں، 3 ماہ کا الٹیمیٹم دیا گیا ہے کچہری بازار کے حوالے سے. تو 3 ماہ کے لیے آپ نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ وہاں پر جو دکاندار ہیں وہ 70% سے زائد کرائے دار ہیں، اب ان کرائے کیسے ادا کریں گے؟ کاروبار نہیں چلے گا. جو ان کے پاس ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں کہاں سے دیں گے؟ یہ ساری چیزیں سمجھنے والی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کارروائیاں بھی کروا رہے ہیں انکروچمنٹ کے خلاف، کارروائی ضرور ہونی چاہیے لیکن زیادتی نہیں ہونی چاہیے. کہ پچھلے 2 دنوں میں پیرا فورس کی جانب سے جو جھگڑا ہوا، تاجروں سے مار پیٹ کی گئی، یہ بھی 2025 کا 2 واقعات جو ہیں وہ یاد رکھنے والے ہیں. تو 2026 میں ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اپنے کاروباری طبقے کو، اپنے ٹیکس پیئر کو اس طرح سے مار پیٹ کریں ان کی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے یہاں پر ہیں مارکیٹیں، ہول سیل کی مارکیٹیں، ان کے اندر بھی گاہک جو ہے وہ آنا چھوڑ رہا ہے، کچھ بازاروں کی بندش کی وجہ سے، کچھ یہ جو کام ہو رہا ہے اس وجہ سے. اس کے لیے الٹرنیٹ کچھ ہونا چاہیے ضلع انتظامیہ کے پاس، تاکہ کاروباری سرگرمیاں متاثر نہ ہوں. بہت بہت شکریہ سر آپ کا. نیا سال نئی امیدیں. جی تو ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم نے دیکھا کہ 2025 کا جو سال تھا وہ تاجروں کے لیے کیسا رہا، اور 2026 میں وہ کیا امیدیں وابستہ کر کے بیٹھے ہیں گورنمنٹ سے کہ ان کا یہ سال کیسا رہے گا، اور گورنمنٹ ان کے لیے کیا جو ہے نیو پالیسیز بنائے گی. نیا سال شروع ہو چکا ہے، امید کرتے ہیں یہ سال پاکستان اور اس کے لوگوں کے لیے خوشیوں سے بھرا ہو. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں آپ سے اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.